बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे। मैं आपकी मौलमा आसिया नूरीन आपसे मुखातिब हूँ जी। तो OSP प्रोग्राम के तहत आपका ये हफ्ता नंबर 9 है, जिसमें आप अद्दरसुल अव्वल का जीन हिस्सा और उसकी आयत नंबर 20 से 24 जो है वो इस दर्स में पढ़ेंगे, इस सबक में पढ़ेंगे। आज के सबक के मकासद जो हैं वो मुदर्रजा झैल है। सबसे पहले आप तिलावत करेंगे। तिलावत के लिए आपको एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और उसमें जो तिलावत का जिस असलूब से की गई है उसको आप याद करेंगे, अज़बर करेंगे और उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको लफ्ज़ी मतलब और मुहावराती तर्जुमा बताऊंगी और साथ ही साथ उसकी वजह नज़ूल और तशरीह और उसके साथ के जो अहम वाक़यात होंगे वो डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। जी बेटा, इस स्लाइड में आपको वो लिंक दिया गया है, जिस लिंक को आप ओपन करके तिलावत को याद कर सकते हैं, तिलावत करने का तरीका सीख सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको तिलावत करके हमें रिकॉर्ड करके भेजना है, तो वो उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको बहुत अच्छे से बार बार सुनना है ताकि आपकी तिलावत करने की प्रैक्टिस हो जाए और फिर आप मुझे सेंड कर सकें। ये जब आप अच्छे तरीके से तिलावत करते हैं, आपको वो आयात अज़बर हो जाती हैं, तो फिर आपको तर्जुमा करना भी आसान हो जाता है। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो। इसका तर्जुमा हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ए अहले ईमान, ए ईमान वालो, या ए मोमिनो। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए मोमिनो, ए ईमान वालो, या ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलुहु, और उसके रसूल की। वा, और नहीं, ला नहीं, तवल्लु, आपने ये लफ्ज़ पीछे 2-3 दफ़ा पढ़ा है। तवल्लु का मतलब होता है मुँह फेरना। व तवल्लु, और ना फेरो, अनहु उससे, व अंतुम, हालांकि तुम, जबकि तुम, तस्माउन, तुम सुन रहे हो। ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, उसकी इताअत करो, उसकी पैरवी करो। अती का मतलब है इसका मतलब होता है टू फॉलो द फुटप्रिंट्स, यानी कि इताअत इस तरह से करना कि जैसे अगर हमें किसी के रास्ते पे जाना हो, तो हमें अगर किसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना हो तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ऐन उसके कदमों पे कदम रखते हुए उस रास्ते तक, उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां तक उसने जो निशानदेही की होती है। तो इताअत का मतलब होता है मिनो अन, इताअत करना, हुक्म मानना और हुक्म पे चलना, फर्मा बरदारी करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो। रूगर्दानी मतलब मुंह ना फेरो, और तुम सुनते हो, हालांकि तुम सुनते हो, तुम्हें पता है कि अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वाला, वा और ला नहीं, तकूनु, काना, कूनु, काना है, कूनु तुम हो, तकूनु तुम हो जाओ, कल्लज़ी उन लोगों की तरह, क़ालू कहा जिन्होंने, समिअना हमने सुना, वा और हम वो, ला नहीं, यस्माऊन नहीं सुनते। और उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया, हमने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुन लिया, मगर हकीकत में नहीं सुनते। अच्छा, ऐसा कब होता है, ऐसी बात कब होती है, जब वहाँ के हमने सुन लिया और हम मतलब हम उसको इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं, हम मुंह से तो कह रहे होते हैं कि हमने सुन लिया, लेकिन जब हम उसको काम को कर नहीं रहे होते तो उसका मतलब है कि हम उसको क्या करते हैं, हम उसे रूगर्दानी करते हैं। जो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया रूगर्दानी, मुंह ना फेरना और उसको जो है इग्नोर ना करना, सेम अल्लाह ताला यहाँ पे उन्हीं अल्फाज को दोबारा जो है वो बयान कर रहा है कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो नहीं सुनते। इसका मतलब ये है, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि सुनना काफ़ी नहीं है। देखिए, सुन लें,
آپ کو مما نے بلایا، مما نے کہا آپ کا نام لیا، آپ نے کہا سنا ہے آپ نے، لیکن آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، یا پھر اگر آپ نے ہاں کہہ دیا اور آپ نے ان کی بات نہیں سنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈونٹ بودر، آپ ان کی بات کو کوئی وقت نہیں دے رہے، آپ ان کی بات کو کوئی ویٹیج نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے مما بول رہی ہیں ایسے بولنے میں۔ سیم اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اسی چیز کو یہاں پہ دہرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ تو ہمیں یہ منع کر دیا گیا ہے کہ جس بات کو ہمیں سنایا جائے، جو ہمیں حکم مل جائے، ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اصل میں وہی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر سے دیکھیے ایک دفعہ، وَلَا اور نہیں، تَكُونُوا تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَهُمْ اور وہ لوگ، لا يسمعون وہ نہیں سنتے، حالانکہ وہ نہیں سنتے مگر انہوں نے نہیں سنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلی ہی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے مزید ڈیفائن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جیسے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا اور ان لوگوں کی طرح ان سے روگردانی نہ کرنا حالانکہ تم سن رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا۔ تو سن کر نہ سننا، سننے سے مراد سن کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ سن کر نہ سننا یعنی سن کر کے آپ پہلی اب ایک بات آپ کو کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ عمل کیا جائے، تو سن کر پتہ چل جائے، پتہ چلنے کے بعد اگر عمل نہ کیا جائے تو یہ کافروں کی روش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اس آیت میں، اور اس کو بہت برے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد کیا ہے، مطلب اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ان بے شک، شر بدترین، الدواب دواب کہتے ہیں جاندار، جو بھی زمین پہ چلنے پھرنے والے جاندار ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے۔ دابہ اس کی جو ہے واحد ہے، دابۃ الارض یا دابہ کہتے ہیں سنگولر جانور کو یا جاندار کو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، انڈیفائنڈ یعنی کہ ہو جاندار لیکن وہ ڈیفائن نہیں ہے۔ تو سب سے بدترین جاندار جو ہے وہ کیا ہے؟ عند اللہ اللہ کے پاس، السم جو بہرا ہے، البکم اور جو گنگا ہے یا بہرے اور گنگے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے طریقے سے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی طاقت دی ہے، لیکن سن کر بھی وہ حق کو نہیں جانتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے یا عقل کو یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ شک نہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے، تمام لیونگ تھنگس میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، یا بہرے اور گنگے یعنی سننے کی اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ عقل نہیں رکھتے یا کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ شر الدواب ہیں۔ جی آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ اور لو اگر، عَلِمَ جان لیتا، عَلِمَ اللہ اللہ جان لیتا، فِیہم ان میں، فی میں، ہم ان میں، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، لَعَصْمَہُم تو ان کو سنوا دیتا، ان تک ضرور حق پہنچتا، یہ اس حق کو پا لیتے، اس خیر کو پا لیتے، اگر ان کا اچھائی کی طرف رجحان ہوتا تو یہ جس کو بھی سنتے، جس آیت کو بھی سنتے، اس میں ان کو خیر جو ہے ان تک پہنچتا، یہ اس کو اپنا لیتے۔ وَلَوْ اور اگر، اسمعہم اللہ ان کو سنواتا، لَتَوَلَّوْهُمْ یعنی ایسے سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْهُمْ تو وہ منہ پھیر دیتے یا منہ پھیر کر چلے جاتے، وَهُمْ اور وہ لوگ، مُعْرِضُونَ منہ پھیرنے والے ہی ہیں یا منہ پھیر کر بھاگنے والے ہی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی پچھلی بات کو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سم البکمن یعنی وہ سنتے نہیں ہیں، سن کر بھی جو ہے وہ انسنا کر دیتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص میں اچھائی، نیکی
اور اچھا پن حاصل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور خیر تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور خیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور علم تک پہنچاتا ہے، حق اس تک جو ہے واضح کرتا ہے۔ اور ہم بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر خیر نہیں ہے، یعنی جن کے اندر اچھائی کی امید نہیں ہے، جن کو شوق نہیں ہے، اگر وہ سن بھی لیں، وہ ہزار بار ایسی باتیں سنیں، ہزار بار قرآن سنیں، ہزار بار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سن رہے ہوں، تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے گے۔ اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ مکہ میں تھے، بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں خیر تھی، انہوں نے اسلام کی بات سنی، کوئی معجزہ دیکھے بغیر ان پہ ایمان لے آئے، جبکہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے، ان کو معجزات بھی کہتے اور سب چیزیں وہ دیکھتے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سارے معجزات دیکھتے بھی، تو بھی ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی کہ ان کے دل میں خیر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو سمپل اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہا ہے کہ جس کے دل میں بھلائی ہوتی ہے، جس کے دل میں شوق ہوتا ہے نیکی پانے کا، وہ حق تک ضرور پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دل میں اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے، اچھا کرنے کی کوئی یا خیر حاصل کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو ان کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ حق کو بیان بھی کر دے تو پھر بھی وہ منہ پھیر کر بھاگنے والے ہی ہیں۔ جی بیٹے، اس سبق کی آخری آیت، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ پچھلی ساری باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں، کہ تمہیں بلائیں، تو تمہیں اس پہ لبیک کہنا چاہیے، تمہیں اس پہ ہر وقت کہہ جانا چاہیے کہ میں حاضر ہوں، میں یہ کروں گا، میں آپ کے رسول، آپ کے حکم کو منوان مانوں گا۔ اور کیونکہ وہ احکامات، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کو زندگی دیتی ہیں۔ اب دیکھیے، علماء جو ہیں وہ اس میں دو طرح سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو جہاد کے لیے ہے پکار، یا پھر امر و نواہی۔ امر کہتے ہیں اچھے کام کرنے کو، اور نواہی کہتے ہیں برے کام سے روکنے کو۔ تو یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یہ جو ہے وہ زندگی آپ کو بخشتی ہیں، آپ کے لیے جو ہے آپ کی زندگی کو آسان کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے، اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یعنی دل سے مراد کیا ہے؟ اس کا ارادہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس ارادے کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے میں اور اس کے دل میں اور اپنے اس بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ کام وہ نہیں کر سکتا، یعنی چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں۔ چلیں اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا اس میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے اہل ایمان، استجیبوا، پکار کو سنو، پکار کو جواب دو۔ استجیبوا کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا جیسے کہتے ہیں مستجاب الدعا، ایسا بندہ جس کی دعا سنی جاتی ہے، کبھی دعا اس کی رد نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعا۔ تو استجیب اسی میں سے نکلا ہے۔ استجیب کا مطلب ہوتا ہے پکار کو سنو، پکار کا جواب دو، پکار پر لب کو یا لبیک کہو۔ للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے، اذا، جب کبھی، جب بھی دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما، اس کے لیے، یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، وعلموا، اور جان لو، انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہے، درمیان میں ہے، بینا، درمیان میں، المرء، انسان کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے یا اس کے ارادے کے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، کٹھے کیے جاؤ گے، سمیٹے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، حشر میں یا میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں بلائیں کسی حکم کی طرف تو تمہیں اس پہ لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تمہاری زندگی کا سوال ہے، تمہاری زندگی کی اس میں حیات ہے، یا تمہیں زندگی اس میں ملے گی۔
میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ جہاد ہے، کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ سب چیزیں عطا فرماتا ہے جو کہ اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو رائج کرنے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو علماء تفسیر اس کی کرتے ہیں وہ ہے اچھے اور برے کام کی طرف جانا، روکنا، ٹھیک ہے، برے کام سے رکنا اور روکنے کا حکم دینا، اچھے کام کرنا اور کرنے کا حکم دینا، ٹھیک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وعالموا، اور جان لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مراد یہاں پر ارادہ ہے، یعنی اللہ بندے اور اس کے ارادے یا بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم ایک دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت قدم رکھ کے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور دعا بھی ہے، تو یہ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف لگائے رکھے، ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، اس لیے ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک سب اس کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اب اس آیت کو جو سم اپ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسی آیت میں یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس کی طرف اس پہ توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے کہ جو حکم مانیں گے، جو شر و دواب ہیں، اور جو حکم نہیں مانیں گے، جو شر و دواب ہیں، جو سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی پکار کو، اللہ کے رسول کی پکار کو سنتے ہیں، وہ سب کے سب قیامت کے دن جو ہے اللہ کی طرف ہانکے جائیں گے، اللہ کی طرف جو ہے جمع کیے جائیں گے، تاکہ ان کو ان کا اجر مل سکے اور ان کو ان کی جو اعمال ہیں ان کے اوپر ان کو سزا اور جزا مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو صرف اپنی ہدایت کی طرف پھیرے رکھے، آمین ثم آمین۔ جی بیٹا، او ایس پی پروگرام کے تحت آپ کا جو اس ویک نمبر 9 کا ہفتہ نمبر 9 کا جو سوال ہے، وہ جو تحریری کام ہے وہ ہے سوال نمبر 1 اس کی ایکسرسائز کا۔ اس میں پوچھا گیا ہے اشر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو شر الدواب جیسے میں نے اس کا آپ کو ڈیفائن کیا، شر کا مطلب ہے بدترین، الدواب کا مطلب ہوتا ہے جاندار یا مخلوق، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی مخلوق، یا ہم اس میں عام طور پہ جانوروں کو ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بدترین قسم کے جاندار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ سننے اور بولنے کی صلاحیت کا درست استعمال نہیں کرتے وہ تمام جانداروں میں بدتر ہیں، یعنی وہ شر و دواب ہیں۔ یہاں بدترین جانور سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کافر منافق ہیں اور جو سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ یہ آپ کا تحریری کام ہے جو کہ آپ نے AIS پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ اسے آپ تحریر کریں گے، اس کی بہت اچھی سی سامنے سے فرنٹ سے، یعنی پورا اس میں جتنا آپ نے لکھا وہ سب شامل ہوگا، اس کی آپ تصویر بنائیں گے، اور آپ اپنے سبق کے اوپر آپ نے باقی جہاں پر ڈیٹ اور ڈے اور ویک اور سب لکھنا ہے وہاں پہ پلیز اپنا نام بھی لکھیے گا، کیونکہ چیک کر کے اس کو ریٹرن کرنے میں مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کیونکہ وہ بچوں کے نام نہیں لکھے ہوتے۔ یا تو اپنی اسائنمنٹ کے اوپر نام لکھا کریں، اور ضروری یہ ہے کہ آپ اسی کے اوپر، کاپی کے اوپر جس پہ آپ لکھ رہے ہیں اسی پہ اپنا نام کارنر میں لکھیں اور اس کو پھر اچھے طریقے سے اپلوڈ کر دیں۔ یہ یاد رکھیے گا، تو پوری تصویر ہونی چاہیے اور نام ضرور لکھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو لکھیے اور پھر مجھے بتا دیجیے۔ جی بیٹے، ابھی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اس میں جو آپ سے ریکویسٹ مجھے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ الفاظ معنی پہلے یاد کیجیے۔ میں نے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو یہاں پہ سب بتایا بھی ہے، اس کی تشریح بھی بتائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بتایا ہے، دونوں چیزیں آپ کے سامنے سب سلائڈس میں موجود بھی ہیں۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور جو لنک دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے تلاوت کی مشق کرنی ہے، کیونکہ اگلا پروجیکٹ ہے آپ کا، تو اس میں آپ کا بہت اچھا سا جو ہے رسپانس ہونا چاہیے۔ تو تب نیکسٹ سبق تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ابھی کلاس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یہ
آپ کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، وہاں پر بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر پرائیویٹلی مجھے کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔